बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब जाने वाले थे रिसेंटली जाने वाले थे लंदन, उससे पहले इसहाक डार साहब ने आसिफ जरदारी साहब से फोन पे बात की थी और आसिफ जरदारी साहब ने अश्योर किया था कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे पे जोर नहीं देगी और ना मांगेगी। उसके अलावा भी जो गुफ्तगू हुई थी मैं पिछले प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आगे क्या होने वाला है उस पर जरा बात करेंगे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी अपने करीबी रफका के साथ एक बात शेयर की थी कुछ ही रोज पहले, और उन्होंने कहा था जनाब के इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं या नहीं आते, इस पर भी बात करेंगे हम। और उसके साथ उन्होंने दूसरे ही सांस में कहा था कि अगर कुछ और भी हो जाए तो उसके लिए भी मेंटली तैयार रहे। ये चार रफका थे जिनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, उनमें फैमिली मेंबर्स भी थे और उन्होंने ये बात मियां साहब ने ये शेयर की थी। मैं पूछना ये चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं जनाब कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है। नो कॉन्फिडेंस मूव कैसे आ सकती है? क्योंकि इस वक्त तो पैसा भी बहुत है पॉलिटिशियंस के पास, और इस वक्त अगर देखा जाए अपरेंटली तो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास पावर भी है, लोग भी हैं। लेकिन कितने लोग कल शो अप हुए थे जब मियां साहब ने तकरीर की असेंबली में? कितने लोग थे? एक ऐसी शख्सियत थी जो खड़े होकर शोर मचाती रही और उनका भी मैं जिक्र करूंगा और उनसे भी बात कराऊंगा आज आपकी, वो उस पर भी जरा बात कर लेंगे हम। और उसके अलावा जरा सुप्रीम कोर्ट पे मैं नजर रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे एक रेजोल्यूशन पेश हुई और उसमें कहा गया जनाब कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो सुओ मोटो नोटिस लें, इन चक्रों में मत पड़े, क्योंकि हुकूमत तो टाइम बाय कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जितना टाइम बाय कर सके वो किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जो सब चीजें क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि सिग्नल अक्रॉस द ग्लोब जो जा रहा है पाकिस्तान का वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। F-16 की जो चीजें हैं वो भी आप देख लें, F-16 पे कैसे पीछे बैकआउट किया गया। और उसके अलावा जो यहाँ पे सिग्नल में बार बार जो बात कर रहा हूं, सिग्नल्स जो लोग हमारे साथ खड़े थे उनमें से सिर्फ एक कंट्री ऐसी है, बीजिंग ऐसा है जो अभी खड़ा है, बाकी एज सच कोई नजर नहीं आ रहा। मैं एक पैनल है मेरे पास और सब लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी सबकी बहुत इज्जत करता हूं और एज ए पॉलिटिशियन और एज ए पर्सन ऑल्सो मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं। मैंने इन सबको आज मदऊ किया है। नबील गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है और जमशेद दस्ती साहब जो अनकरीब अपनी एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान अवामी राज पार्टी है उसकी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और कल जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा था कि असेंबली में एक ही शख्सियत ऐसी थी जो बड़े जोर शोर से नारे लगा रही थी और नारों के साथ साथ सबको आईना भी दिखा रही थी, वो जमशेद दस्ती साहब थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। मैं फयाजुल हसन चौहान साहब से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक वाइट पेपर सामने लेके आ रहे हैं, उस पर ही हम आगे लेके चलेंगे सारे शो को। और पहले उनकी बात सुन लें और जो बातें मैंने कही उस पर भी जरा बात कर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब आप जरा अपनी चार्जशीट जरा सुनाइएगा, मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर वक्त में इसको अपना सामने रखिएगा पॉइंट्स को, ताकि हम आगे चल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राना मुबशर साहब, पिछले 8 साल से पाकिस्तान की आवाम को नून लीग की जो लीडरशिप है वो एक लॉलीपॉप दी हुई है उन्होंने कि जनाब गुड गवर्नेंस पंजाब हुकूमत की। मैं आज उस पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के चेहरे से नकाब उतारना चाहूंगा और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में उतारना चाहूंगा। अभी मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरे साथ जितना पैनल बैठा है सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सारे जानते हैं कि हुकूमती और रियासती हर खर्चा चाहे सूबे में हो या मरकज में हो वो असेंबली से बजट इजलास में अप्रूवल के बाद जो है वो किया जाता है और उसको वोटेड कहते हैं। और जो सा खर्चा जो है वो असेंबली से अप्रूवल के बगैर होता है उसे चार्ज जो है वो फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है, और जो मिस एप्रोप्रिएशन, मिस हैंडलिंग और मिस मैनेजमेंट कंसिडर होता है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे पास ये 2014-15 की एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है पंजाब हुकूमत के अकाउंटेंट जनरल का। उसके मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन 20 अरब रुपए ट्रेडिंग इन फूड, ग्रेन्स एंड शुगर की मद में सिर्फ अपने जिम्मेदारों को कि जो मंजूर नजर थे नून लीग के उनको नवाजने के लिए असेंबली से अप्रूवल के बगैर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जनाब खर्च किए। और इसके अलावा 39 अरब रुपए
وہ اپنے مقامی بینکوں کو جو نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کو اور شہباز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ان کو جو ہے وہ فلوٹنگ ڈیٹ کی جو ہے وہ جو ہے نا مد میں انہوں نے بغیر اسمبلی کے اپروول کے جو ہے 39 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے. اس کے علاوہ تقریباً 1 ارب روپیہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے نام پہ انہوں نے اسمبلی سے اپروول کے بغیر جو ہے وہ خرچ کیا. اس کے علاوہ 3.25 ارب روپے انہوں نے جسٹس کے نام پہ صرف وکیلوں کو اور عدلیہ کے اندر اپنی پینیٹریشن قائم کرنے کے لیے اسمبلی کے اپروول کے بغیر خرچ کیا. پہلی چیز یہ. دوسرا میں آپ کے سامنے 2014 اور 2015 کا میں آڈٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ان کی آفیشیل آڈٹ رپورٹ ہے, اور اس آڈٹ رپورٹ کا پیرا 1.1.11 123 ارب روپے خادم اعلیٰ کے جو گڈ گورننس کے بہت بڑے علمبردار ہیں 123 ارب روپے اکاؤنٹنٹ جنرل کے مشورے کے بغیر خرچ کیے گئے. پھر اس کے بعد آڈٹ پیرا 1.1.1 غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں تقریباً 62 ارب روپے کا گھپلہ ہوا, 62 ارب روپے کا. اور آپ کو میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آڈٹ رپورٹ کی جو ٹرمینالوجی ہے اور میتھڈالوجی ہے اس کے اندر سب سے پہلے اوپر لکھا جاتا ہے رسک کیٹیگرائزیشن. یہ جتنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہائی رسک کیٹیگرائزیشن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آڈٹ پیرا 1.1.2 ڈومیسٹک قرضوں کی مد کے اندر 12 ارب روپیہ انہوں نے گھپلہ کیا اور یہ آڈیٹر جنرل پنجاب کو اس کا پراپر طریقے سے جواب نہیں دے سکے. پھر اس کے علاوہ 19 ارب روپیہ تقریباً انہوں نے جو اپنا مالی سال کا کھاتا بند کیا تو اس میں آپ کے جناب فائنینشل ڈپارٹمنٹ پنجاب اور اسٹیٹ بینک کے کھاتوں کے اندر 19 ارب روپے کا فرق آ رہا تھا. پھر اس کے علاوہ 10.5 ارب روپے کے اخراجات کا کوئی مناسب ریکارڈ ہی نہیں ہے اے ڈی بی جو ہے نا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے جو ہے وہ مد کے اندر. پھر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے تقریباً 10 آڈٹ پیرا ہیں کہ جس میں انہوں نے تقریباً کوئی 2 ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی جس میں دوائیوں کی خرید و فروخت اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں. بتانا یہ آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب سے بڑا ٹارزن کوئی نہیں ہے, شہباز شریف صاحب سے بڑا سندھ باد حجازی کوئی نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب سے بڑا جاؤ رستم خان کوئی نہیں ہے. چوہان صاحب یہ باتیں ٹھیک ہے لیکن مائی پوائنٹ از کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, ساری چیزیں آپ سامنے رکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں اگر یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو وائی دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی, کیوں دستی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. گزارش ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج نہیں بلکہ نواز شریف کی جو ہسٹری ہے وہ ایک کرپشن میں فراڈ میں نہائی ہوئی ہے. اس نے بنیاد بھی ایک فراڈ پہ رکھی تھی. چھانگا مانگا سے لے کر آج تک اس ملک کو سیاستدانوں نے اندھا لوٹا ہے. اور میاں صاحب کی ایک بڑی ہسٹری ہے کہ لوٹ مار کی, آئی جی آئی بنی, اس میں اس کا نام آیا, پاناما لیکس میں آیا. دنیا میں ان کے کاروبار چل رہے ہیں. میاں منشا کے ساتھ انہوں نے جو پاکستان کو بیچا, خرید و فروخت کی, وہ ایک پتہ ہے کہ جب یہ اس کا اقتدار ہے اس نے ملک کو بیچا اور آج بھی بیچا ہے. گزارش ہے کہ کون پکڑے گا, کون پوچھے گا, کیا اپوزیشن ہے, کہاں پیپلز پارٹی کھڑی ہے, کہاں تحریک انصاف ہے, کوئی نہ نظر آ رہا ہے. کیا عوام کی اس میں پوزیشن ہے, کیا عوام کے اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اب عوام بھی ہماری پارٹیوں سے, ہماری لیڈرشپ سے تنگ آ چکی ہے, ہماری باتوں سے, کہ ہم کسی جگہ پہ بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکے. کے پی کے میں پی ٹی آئی ریلیف نہیں دے سکی. پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی عرصے سے گورنمنٹ ہے. آج سندھ کی میں غیبت سے, تنقید سے بالا تر ہو کے ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں, کرپشن ہی کرپشن ہے. اور پنجاب کے بادشاہ ہیں, وفاق ان کے ہاتھ میں ہے. کوئی ادارہ پوچھنے والا ہے کہاں ہے سپریم کورٹ, کہاں ہے نیب؟ اور اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سپریم میں یہ معذرت کے ساتھ ہمیشہ لوگوں میں ایک عام محاورہ ہے کہ عدلیہ کی پشت پناہی پہ میاں صاحبان جو ہے نا کرپشن کرتے ہیں, کیونکہ ماضی میں انہوں نے ججز کو بھی خریدا, بریف کیس چلے. اب اس حالات سے ملک گزر رہا ہے. کل جو وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ خوشحالی مزدور مر گیا, کسان ذبح ہو گیا, لاکھوں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں, آئے روز عورتوں کے جل رہی ہیں, بچے جل رہے ہیں, کتنے شرمناک واقع ہو رہے ہیں. تو اس پہ کون پوچھے گا؟ مجھے اس اپوزیشن پہ کوئی نہیں نظر آتا. 100% اپوزیشن ڈرامہ کریے. کس پہ اس بار ہے؟ میں دیکھو سر, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی اور حالات کی طرف جا رہے ہیں. کل کہیں گے کسی اور حالات سے کیا مطلب ہے؟ حالات یہ ہے کہ یہ ملک ایک خطرناک ایک مارشل لا کی طرف جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارشل لا ہوگی, یہ مارشل لا سب سے ایک علیحدہ ہوگی. یہ صرف احتساب کے لیے ہوگی. اس ملک میں جو ایک مافیا ہے,
الف سے یہ کر، چاہے جنرل ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے ججز ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے، یہ مارشلہ اس ماضی کی طرف نہیں ہوگی کہ وہ کریمنل چوروں لٹیروں کو ساتھ ملا لیں گے، حکومت بنائیں گے، پھر خود بھی لوٹ مار کریں گے جنرل اور چلے جائیں گے۔ یہ میرا دل مار رہا ہے، یہ ملک کی پاکستان کو بچانے کے لیے یہ قدم ہوگا۔ اگر یہ قدم ہوا تو یہ بہتر ہوگا اور ضرورت ہے، مگر اس ٹائم نہ پیپلز پارٹی میں دم خم ہے، نہ پی ٹی آئی میں، کیونکہ اپوزیشن میں خود کریمنل لوگ بیٹھے ہیں، خود مافیا بیٹھا ہے، خود گینگ بیٹھا ہے۔ معذرت میں 1 منٹ آپ کا لوں گا۔ اب پیپلز پارٹی چلی ہے، اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی، میاں صاحبان نے قسم دی کہ ڈاکٹر عاصم کو میں نے جیل میں بند نہیں کیا، ڈاکٹر عاصم کو کوئی اور ہیں، کوئی فوج نے بند کیا ہوا ہے، وہ صفائیاں دے رہے ہیں۔ آج رمحان ملک نے کلیئر کہہ دیا ہم نے نہ مطالبہ کیا ہے، ایک پیغام رسانی ہے، وزیر اعظم دونوں پہ کرپشن کے الزام تھے، فیلیں ٹھپ ہو چکی ہیں، آڈٹ نہیں ہو رہے۔ تو یہ سارا مکمل کل اپوزیشن کا نہ بولنا، نہ 7 سوال پہلے رکھنے تھے، وزیر اعظم جواب دیتا۔ ہم نے وزیر اعظم کی جھوٹ پہ مبنی ایک طوطا کہانی سنی اور ہم نے اپنی چیخ و پکار کی۔ آگے بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، بہت ایک لولی پاپ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن خود کریمنل ہے، خود کوئی برا آدمی برائی کو کیسے روکے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے سے زیادہ مجرم اپوزیشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور اپوزیشن کا یہ باہر ڈرامے بازی کرنا، ٹی ویوں پہ، دھرنوں میں، یہ چاند جگہوں پہ ڈانس کرانا، یہ کل قومی اسمبلی کے فلور پہ عمران خان کو کھڑے ہونا تھا اور کہنا تھا جواب دو، اور پیپلز پارٹی کو بولنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس پہ دکھ ہے، قوم کل مایوس ہوئی ہے۔ آگے کل کا اللہ کو پتہ ہے، مگر حالات بڑے خطرناک ہیں۔ میں بسرا صاحب کے پاس جاؤں گا، بسرا صاحب سے 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ بسرا صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ دستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک مارشل لا کی طرف جا رہا ہے، اور اگر مارشل لا کی طرف جا رہا ہے تو اور کہہ رہے ہیں اس بار جو مارشل لا آئے گا وہ صرف اور صرف احتساب کے لیے آئے گا، اور ادارے جو ہیں ان پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، اپوزیشن پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب مکہ ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ بسرا صاحب سے میں بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ان سے جواب لیں گے۔ جمشید دستی صاحب کہتے ہیں کہ ان قریب میرے عزیز ہم وطنوں ہو سکتا ہے جناب، اور چوہان صاحب بریک میں کہہ رہے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ کو سہارا دیا ہے، اور 2023 تک میاں محمد نواز شریف صاحب ہی حکمرانی کریں گے۔ میں بسرا صاحب آپ کی طرف آؤں گا، میرے عزیز ہم وطنوں کی جو بات ہو رہی تھی اس پہ ذرا۔ لیکن رانا صاحب، حالات ملک کے ایکسٹرا آرڈنری اس وقت میں سمجھتا ہوں وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اس میں جو دستی صاحب نے باتیں کی ہیں، کسان مر گیا، آپ کا مزدور مر گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات اتنے ایکسٹراڈنری خراب ہیں کہ اب میاں نواز شریف کو دیکھیں نا، ان کے جو سیاسی مسخرے اور درباری کہوں یا شاہ کے وفادار کہوں، جو نقشہ وہ پیش کر رہے ہیں وہ تو جنت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں سونے پہ سہاگا ہوا ہے یہ پاناما لیکس والا جو کالک ملی گئی ہے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر، کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور ان کا پورے خاندان یہ اسٹیبلش ہو گیا، اور کہیں نا الحمدللہ کہ ٹیکس چور ہم ہیں، الحمدللہ منی لانڈرنگ ہم نے کی ہے، ہمارے اثاثے باہر ہیں، ٹیکس گوشواروں میں ہم نے الیکشن کمیشن میں اثاثے غلط دیے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ تو کہ میاں نواز شریف اور پارلیمنٹ اکٹھے نہیں چل سکتے، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جمہوریت کو ختم کیا جائے اور مارشل لا کو لگا دیا جائے۔ رانا صاحب مجھے بتائیے، ماضی میں کیا ہم نے ایسے ایکسپیرینسز نہیں کیے؟ ضیاء اللہ قایا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا آج پاکستان کے اندر جتنی لانتے ہیں، آج دہشت گردی ہے، آج بتہ مافیا ہے، آج ٹارگٹ کلنگ ہے، آج وہ جو ہم مجاہدین بنا کر ڈالر لیتے رہے، آج ان کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، ساری لانتیں اور برائیاں ضیاء اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ اور وہ بھی نعرہ اس نے یہی لگایا کہ میں احتساب کروں گا، میں لوٹا ہوا مال واپس لاؤں گا۔ مجھے بتائیے کہ پرویز مشرف نے کیا کیا؟ پرویز مشرف کا تو نعرہ یہ تھا کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، اور جتنے لٹیرے تھے جو آج میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ سب پرویز مشرف کے ساتھ تھے۔ آپ وہ دبال چودھری لے لیں، دانیال عزیز لے لیں، آپ زاہد احمد کو لے لیں، میں کس کس کا نام بتاؤں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ کرپشن اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کی پارٹی آپ سن لیں، میں میاں صاحب پہ ساتھ چل رہی ہے، رانا صاحب ان کو تو وینٹیلیٹر آکسیجن تو آپ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ پاناما لیکس کے بعد جتنا سخت موقف پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے لیڈر کا ہے، شاید وہ عمران خان جو اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ کرپشن کا جو سردار ہے، مودی کا جو یار ہے، اس کو ایک دھکا اور دو۔ میں آج بھی اب کہتا ہوں ہو سکتا ہے، چوہان صاحب میرے بھائی ہیں، عمران خان صاحب کی اور یہ بڑا دھچکا پہنچا اپوزیشن کو، عمران خان کی آف شور کمپنی نکل آئی، جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان اور 4-5 کے نام آ رہے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ
عمران خان صاحب میرا ایک سوال آپ ضرور ضرور کیجئے جتنی دیر مرضی کیجئے آپ بات. میرا صرف ایک سوال ہے سب سے میرا چوہان صاحب سے بھی سوال ہے, دستی صاحب سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے مسرا صاحب. میرا سوال صرف ایک سمپل ہے, اگر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا میڈیا کے سامنے آ کے ایک دوسرے پہ بلیم لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, جس نے اگر کر دیا, اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن میں کسی نے بھی کسی کے خلاف کوئی بات کی یا قانون توڑا ہوا, کسی قسم کا قانون توڑا ہوا, تو پکڑ کے اندر کرو. چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, کوئی بندہ چاہے, کیوں نہیں کرتے؟ رانا صاحب یہی اور تقریر میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ساروں کی احتساب کریں جس نے اپنے بینکوں کے قرضے معاف کرائے ہیں یا جن لوگوں کو جو بھی فوائد حاصل کیے ان کے جناب اندر کریں نا. رانا صاحب جو عوام خوش ہوگی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور ہے سیاستدان, میں اس بات پہ کنوینسڈ ہوں کہ نون لیگ والوں کو لیا, یہ 85 سے پہلے سیاست میں کرپشن نہیں تھی. کرپشن کی بنیاد میاں نواز شریف نے ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے جنرل جیلانی کی گود میں رکھی. آپ اس کو چھانگا منگا لے لیجئے, آپ مری کے محل لے لیجئے, آپ موٹر پہ بنی ان کے کمیشن لے لیجئے. چوہان تو بھولا بادشاہ ہے, وہ ایک لمبی لسٹ لے کے بیٹھ گیا. آپ کچھ چھوڑ دیں, آپ صرف لال بس لے لیں, آپ پیلی ٹیکسی لے لیں, آپ کھٹی ٹرین لے لیں, افسانہ ہاؤسنگ سکیم لے لیں, آپ LNG لے لیں, آپ سستے تندور لے لیں, آپ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے نندی پر پروجیکٹ, اربوں روپیہ تو اس کے اندر بنتا ہے. اور پھر جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت ہو, جو پاناما لیکس کے اندر کلیئر سٹانس نہیں لے کے آئے گی, میں سمجھتا ہوں اس کا منہ بھی کالا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو عرض کر دوں رانا صاحب, ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا نواز شریف خاندان کو بچانے کا. لگتا تو ایسے میں سن لیں, نواز شریف جمہوریت کا نام نہیں ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اگر بچنی ہے تو نواز شریف کو گھر جانا ہوگا. آپ مجھے بتائیے, جو آپ باتیں درست کہی آپ نے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ بلاول صاحب نے استعفیٰ نہیں مانگا, وہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں گھر جانا ہوگا. آپ کی پارٹی, ہر پارٹی کے اندر نا دو گروپس. رانا صاحب آپ نے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بات لیڈر کہتا ہے وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی لائن ہے. جہمان ملک صاحب نے بات کی, ان کا جواب ان سے لیجئے گا. میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے لیڈر نے کہی ہے. اور دوسری بات, رانا صاحب آپ نے بہت اہم بات کہی, جو حکومت ہے جب اس کا دن دہاڑے میاں نواز شریف کمپنی کا ڈاکہ پکڑا گیا, انہوں نے کیا کیا؟ پاناما لیکس کا جواب نہیں دیا, گالیاں دینی شروع کر دیں. سیاستدان دہشت گرد ہیں, سیاستدان یہ مور مسور کی دال, پجامہ لیکس, شیطان لیکس. مجھے یہ بتائیے, نیب اس وقت بہت اچھی تھی جب ڈاکٹر عاصم کو پکڑا, منور تالپور صاحب کو پکڑا گیا, نیب بہت اچھی تھی. آج اگر نیب, FI اور FBR آزاد ہوتی, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حسن نواز, حسین نواز اور مریم بی بی جیلوں کے اندر ہوتے. اور مجھے وہ میاں شہباز شریف بتائیے نا, وہ کیا کہتے تھے, جب میری حکومت آئے گی میں پیٹ پھاڑوں گا, میں احتساب کروں گا. بھئی آج آپ کی حکومت ہے, تمام ادارے آپ کے ہیں, تو میں میاں شہباز شریف کے سوال کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب, اگر آپ میں کوئی اخلاقی جرت ہے, اگر آپ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں, تو آج ایک کام کر دیں, حسین نواز, حسن نواز, مریم بی بی, حسین نواز کو گھسیٹو نا میاں شہباز شریف, گھسیٹو سڑکوں پہ. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. طارق فضل چودھری صاحب آگے ہیں, میں ایک بات کہہ دوں, کہتے ہیں نا وقت کاٹے تو مقابلہ سخت ہے. طارق فضل صاحب, خدا کا نام مانے, آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ صرف حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور جو آپ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ آپ فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں آپ ناکام ہوئے ہیں. آپ بسرا صاحب سمپل سی بات ہے, دیکھیں ڈویژن جو ہے ہر پارٹی میں آئی ہوئی ہے. PTI میں بھی گروپس بنے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی بنے ہوئے ہیں, میں ایک منٹ آ رہا ہوں جی آپ کے ساتھ, پیپلز پارٹی میں بھی بنے ہوئے ہیں, نون لیگ میں بھی بنے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ گروپس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر دو گروپس بنے ہیں, تین گروپس بنے ہوئے ہیں. سو وہ ایک الگ چیز ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر لوگ کرپٹ ہیں, اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرضے معاف کرائے ہیں اور وہ غلط کرائے ہیں, ان کو اندر کریں. ان کی حکومت ہے, FI ان کے پاس, نیب ان کے پاس, اندر کریں. چوہان صاحب نے اتنی لمبی لسٹ دی, آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے. طارق فضل چودھری صاحب, چوہان صاحب نے ایک لمبی لسٹ دی اور انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ اتنی اربوں خربوں کی کرپشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر کرپشن ہو گئی ہے تو اندر کریں. احتساب کیوں نہیں ہے؟ ویئر از دا اکاؤنٹیبلٹی؟ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, بلیم گیم ہے. میڈیا کے سامنے آ کے کہانی سنا دیتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے کہانی سنا دیتے ہیں, اس سے باہر نکلے. لیٹس موو فارورڈ. وائی از دس ناٹ ہیپننگ؟ میں آپ کی طرف آؤں گا جی, آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے. رانا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں ہاسپٹل میں تھوڑا ایک مریض تھے, کچھ ایسے ضروری تھا. دیکھیں, آپ نے جہاں سے میں نے بات شروع کرنی تھی تقریباً وہاں پہ آپ اپنی بات کا اختتام کیا جی. یہ ہمارے تینوں جو بھائی اس وقت آپ کے پروگرام میں شریک ہیں, میں شاید
ان جیسی گفتگو تو نہ کر سکوں. ابھی جو رانا صاحب بسرا صاحب جس طرح کر رہے تھے بہت شعلہ بیان مقرر ہیں اور جس حد تک یہ جا کے گفتگو کرتے ہیں میں شاید اس حد تک نہ جا سکوں, اس لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. دستی صاحب بھی کل کافی اس پہ پرائم منسٹر بات کر رہے تھے, ان کی بات سننے ہم لوگ ویسے مس فٹ ہیں سسٹم میں طارق فضل صاحب, اور میں سمجھتا ہوں جیسے کارکن جو ہے نا مس فٹ ہے کوئی آپ کی بات روز شامی ٹی وی دن بیان کرو. نہیں طارق صاحب فضل صاحب میں شاید وہ نہ کر سکتا لیکن میں چند بارے فیکٹس کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں. مشورہ دے رہے ہیں. نہیں صحیح بات ہے یہ, اگر تو ہم لوٹ نہیں سکتے, اگر ہم ڈاکے نہیں ڈال سکتے تو کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے پلیز. اچھا طارق فضل صاحب جب آپ حکمران ہیں بھائی جان, گزارش پکڑ لیں مجھے, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں سے آپ نے اپنی بات ختم کی نا, میں اپنی بات وہاں سے شروع کروں گا. یہ اب زیادہ ایک میڈیا فساد بن چکا ہے اور یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ روز شام کو جناب بیٹھ کے آپ کسی کے اوپر بھی جو مرضی الزامات رانا صاحب لگائیں, جس حد تک آپ چلے جائیں, آپ بلو دا بیلٹ جائیں, آپ جو مرضی گفتگو کریں, اس کا کوئی نہ تو کوئی احتساب ہے, نہ آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے, نہ آپ کو کوئی ثابت کرنے کی چیز ضرورت پڑتی ہے. اب جو میں نے آخری گفتگو بسرا صاحب کی سنی اس میں تو انہوں نے یعنی سب کچھ یہ اس طرح بات کی کہ ثابت ہو چکا ہے, کرپشن بھی ثابت ہو گئی ہے اور حسین کی اور حسن کی سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ آف شور کمپنیاں بنانا, اس کی دو وجوہات ہیں, ایویژن آف دا ٹیکس, اور دوسری بات ہے ٹو کنسیل اور ٹو ہائیڈ دی ال گاٹن منی, یعنی کرپشن کا پیسہ یا وہ پیسہ جو آپ نے ناجائز طریقے سے کمایا اسے چھپانے کے لیے آپ آف شور کمپنی بناتے ہیں. خان صاحب کا ٹویٹ ہے, رات کو اسد عمر صاحب میرے پروگرام میں سما ٹی وی پہ موجود تھے, 10 سے 11 ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا ٹویٹ غلط ہے, انہوں نے غلط ٹویٹ کیا, اور مجھے انہوں نے کہا میں اپنے لیڈر کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط ٹویٹ کیا. آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے, اور یہ آف شور کمپنی بنانا اس وقت کوئی جرم نہیں ثابت ہوا جب ان کی اپنی آف شور کمپنی نکل آئی. میں کوئی بلیم گیم میں جانے والا بندہ ہی نہیں ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے الزامات کی ایک بچھاڑ کی, آپ اس کو بہت آگے آخری حد تک لے گئے. پاناما لیکس میں بہت سارے ممالک کے نام آئے, جو کھیل تماشا یہاں پہ ہوا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا. کل جب ہم پارلیمنٹ میں گئے تو پرائم منسٹر نے سب سے پہلی جو بات کی, دیکھیں اس تمام کہانی میں کوئی وہ نہیں کہنا چاہتا, جو باتیں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہیں روزانہ, میں بھی 1 سے 2 پروگراموں میں ضرور ہوتا ہوں, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک بات فیکٹ کے اوپر ہے رانا صاحب, اور آپ اس میں تائید کریں گے کہ پرائم منسٹر کا نام پاناما لیکس میں نہ ہونے کے باوجود الزام کیا ہے. الزام یہ ہے کہ یہ پیسہ جو لنڈن میں اپارٹمنٹ خریدے گئے, یہ پرائم منسٹر کے دور میں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعظم تھے, سیاسی طور پہ کرپشن کی پرائم منسٹر نے, نواز شریف نے کرپشن کی, یہی الزام ہے نا, اور پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا. کل انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ ان فلیٹس کے لیے 1 روپیہ بھی پاکستان سے نہیں بھیجا گیا. نمبر 1, اس کے لیے انہوں نے سجیسٹ کیا پارلیمان کی کمیٹی جس میں آپ کے اپوزیشن کے MNAs بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, بیٹھے, وہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز, چاہے وہ پرائم منسٹر نے اپنی دبئی کی کمپنی کا ذکر کیا, جدہ کی کمپنی کا ذکر کیا, وہ تمام تفصیلات انہوں نے کہا آپ کی کمیٹی کے سامنے پیش کریں گے ہم, آپ اپنے پاس رکھیں, خود ٹرائل کریں, آپ TOR سیٹ کر کے آگے بھجوا دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے بڑی کلیئرٹی کیا ہے؟ اس کے باوجود 2 بچوں کا نام آیا. میں نے خان صاحب کی بات اس لیے کی کہ جب ان کی اپنی کمپنی نکل آئی تو PTI بھی آج یہ کہتی ہے کہ آف شور کمپنی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ثابت بھی ہو گیا, سیٹ بھی لیں, پکڑ بھی لیں. تو یہ ساری میڈیا شوز ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر کوئی پرابلمز ہیں کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ ہے, میں دستی صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گا اور چوہان صاحب کے پاس جاؤں گا, ایک بریک لینی پڑے گی, کمپلشن ہے, اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں, یہ جواب لوں گا. جمشید دستی صاحب سے جواب لے لیں جناب. جمشید دستی صاحب بہت جناب اس وقت پیرا پار بیٹھے ہیں. سب گزارش ہے, یہ میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں کیونکہ میں بھی پارٹی میں رہا ہوں, نوکری کا مسئلہ ان کا, اچھا انہوں نے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کرنی ہے, اپنے اکثر ہمارے دوست اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں. دوسرا فضل چودھری ڈاکٹر صاحب کو میں ڈاکٹر صاحب نے صفائی دی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ فیصل مسجد میں باوضو آپ قرآن اٹھاتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف نے انہوں نے کرپشن نہیں کی. اگر یہ فیصل مسجد میں قرآن اٹھا دیتے ہیں تو ہم یہ صاحب پہ جو ہے نا, میرا جو الزام ہے وہ کرپشن کا, میں واپس لے لوں گا اور اسے ہم متقی کا دے دیں گے. ان پہ جو ہے نا, میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی بات میں نے دیکھی نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ انہوں نے آج تک 85 سے میرے نال چلو, میں چلنے کے لیے تیار ہے.
یہ کریں. میں کہتا ہوں یہ اچھی بات. دوسری چیز ہے رانا صاحب دیکھو ملک تباہی کے کنارے پر, ملک ایک تباہی کے بڑی اہم بات ہوئی ہے جس ٹائم حضرت میں نے کہا انہوں نے چیلنج دیا, انہوں نے ایکسپٹ کیا. ہمارے بھائی ہیں محترم, انہوں نے چیلنج دیا, ڈاکٹر صاحب نے ایکسپٹ کیا. میں کہتا ہوں آپ سارے آنریبل ممبران میرے ساتھ چلیں. دیکھو میں لفظ پہ کہوں گا کہ کوئی ایسی بات میں نے نواز شریف میں نہیں دیکھی کہ وہ کرپشن کر رہا ہے. میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کالج کے زمانے سے ہوں, لیکن بھائی اس کے ساتھ یہ بھی تو کہیں نا کہ اس کے بعد سارے الزام واپس لیں گے, آرام سے بیٹھ کے سسٹم کو آگے چلائیں گے. اپنی بات کر رہا ہوں میں تو اپنی بات. اچھا کل دیکھو ٹائم رکھ لی, کرے آپ ٹائم ہاں یہ کہہ دیں کہ میں حاضر. بھائی میں نے کہا ہے کہ میرے سے کل آپ کوئی بھی ٹائم رکھیں, اس کے بعد ایک اور آپ الزام واپس لیں, الزام لگائیں, معافی مانگے, الزام واپس لیں اور سسٹم کا حصہ بنیں. ایک بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہو رانا صاحب ایک بات کر رہے ہیں, میری بات رانا صاحب ایک بات کر رہے ہیں, پھر چوری نثار صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں. کل اگر آپ ان کا فوٹو نکال لیں, ایک دفعہ چوری نثار صاحب نے میاں صاحب کی تقریر میں ڈیسک نہیں بجایا. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے آدھا منٹ گل ختم کر. گزارش ہے میاں منشے کی انویسٹیگیشن ہوئی, نیب نے بلایا اور میاں نواز شریف نے کہا کہ بزنس مینوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, بلایا جا رہا ہے. وہ بزنس مین تھے جنہوں نے ایم سی بی کو کوڑے کے بھاؤں خریدا اور ملیں خریدی, بڑی بڑی ہماری جو سیمنٹ فیکٹریاں تھی وہ خریدی. اب اگر ایک میاں منشے کی آزادانہ تحقیقات نیب کر لے, میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی اربوں کی ڈالر کی کرپشن وہ میاں منشر کلیئر بتا دے گا کہ کیسے کیسے ہم نے فراڈ کیا. دوسرا یہ پاکستان نہیں ہے, سنو نیب کو تو کرنے دیا, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. دوسری چیز کہ ان سے پوچھے پاکستانی ہیں آپ, ایک میری بات سنیں, ایک سوال پوچھیں, اچھا پاکستانی ہیں آپ لندن میں کیا کرنے جاتے ہیں. نواز شریف کی کرپشن کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, نہیں پوچھا گیا, آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. سر گزارش ہے مشاہد کو کس نے بھیجا جیل کے اندر ہو, دستی صاحب میں اس کی ایک چیز کو آپ کھنگال رہے ہو. طارق فضل چودھری صاحب کا بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں جب مشرف صاحب پورا خاندان جیل میں ہے, جب مشرف صاحب آئے تھے بڑی کھنگالا گیا سی پورا. ایک چیز آخر میں کیا طارق فضل چودھری صاحب کا جو مجسٹریٹ اسحاق آپ 164 کا بیان سیف الرحمان. ایک منٹ میں بتاتا ہوں, رانا صاحب گزارش یہ ہے ایسے نا ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے اور ٹرک کی بتی پہ لوگوں نے پیچھے لگائے. ہوا یہ تھا, یہ وہ میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے باقاعدہ معافی نامہ لکھا. معافی نامہ ڈاکٹر صاحب مجھے بات کر لینے دیں, ڈاکٹر صاحب مجھے بات کر لینے دیں, کرپشن کی بات, ڈاکٹر صاحب بات کر, میں جواب دے رہا ہوں, میں کیوں میں بات کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور وہ میاں صاحب نے معافی نامہ لکھا. میاں صاحب 80 نوکروں اور 100 لوگوں سمیت آپ کلپ نکالنے جدہ چلے گئے. کیا ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب ان کا انتصاب نہیں کریں گے. رانا صاحب میری بات سن لیں, رانا صاحب دستی صاحب نے بات کہی ہے, دستی صاحب نے کہا کہ میاں منشا سن لیں میاں منشا فواد حسن فواد اور ڈاکٹر فقیر شاہ تینوں کو پکڑ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اچھا ایک منٹ, گرفتاری کے کتنے عرصے بعد رانا صاحب ایک منٹ, میں چوہان صاحب آ رہا ہے, ایک منٹ میں دوبارہ سوال ریپیٹ کرنا ہے. جو طارق فضل چودھری صاحب بھی وہی سوال کر رہے ہیں, میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں, سارے انہوں کر رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے جناب کہ ایک یہاں پہ مارشل لا لگتا ہے, ٹھیک ہے جی, سو کالڈ مارشل لا کہوں گا میں, مارشل لا تو نہیں تھا سچ, لیکن اینی ویز شریف برادران کو کھنگالیا جاتا ہے. بالکل کر کے گئے نا, 1.5 سال بعد گئے نا یار, چلے جی تاریخ تو کم از کم سیکھ لو. اچھا چلو ایک آفٹر 1.5 ایئر اوکے, لیکن اس میں ساری چیزیں رانا صاحب جی چوہان صاحب تسی دسو. رانا صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر شریف برادران اور شریف فیملی کے جو ڈکلیئرڈ جو ہے وہ ریٹرنز ہیں اور گوشوارے ہیں, اس کی روشنی میں سینیریو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنے ابا جی کے زیر کفالت ہیں 2011 کے ان کی ریٹرن کے مطابق. میری پوری بات سن لینا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اور ابا جی جو ہے وہ بیٹوں کے جو ہے وہ زیر کفالت ہیں, ان سے کروڑوں روپے جو ہے وہ قرض اور تحفہ لیتے ہیں. بیٹے جو ہے وہ ابا جی کی کرپشن کے زیر کفالت ہیں, اور عوام جو ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کے زیر کفالت ہے. یہ عجیب گورکھ دھندا جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے اس حکومت کی چھتری تلے زیر کفالت کا وہ بنا ہوا ہے.
میں آپ کے سامنے صرف ایک نقطہ جو کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بے وقوف بنانے کی بڑی کامیاب کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً 10 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. جناب والا، آپ نے یہ جو 23 سالوں میں ٹیکس دیا یہ کارپوریٹ ٹیکس ہے. کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو کنسیکوینٹلی عوام کی جیبوں سے جاتا ہے اور واپس جو ہے وہ اسی ساہوکار کے یا صنعتکار کے یا فیکٹری آنر کی جو ہے وہ جیبوں میں اور تجوریوں میں واپس آ جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، یہ انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ ویلتھ ٹیکس نہیں ہے. تو آپ اپنے کارپوریٹ ٹیکس کو جو ہے وہ 10 ارب شو کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکس دیا. یہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا، یہ عوام نے ٹیکس دیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات مانیں گے کہ آپ جو ہے وہ حسن نواز اور حسین نواز صاحب کی بات مانیں گے؟ کل ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھل گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے گلف کی جو ہے وہ ہم نے فیکٹری بیچی اور جدہ کی فیکٹری خرید لی. حالانکہ بیٹا جو ہے وہ آج سے 2 مہینے پہلے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہہ چکا ہے کہ جناب ہم نے دوستوں سے قرضہ لے کے اور سعودی بینکوں سے قرضہ لے کے جو جدہ کی فیکٹری بنائی ہے. جناب والا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. یہ جتنا بولیں گے اتنا پھنسیں گے، کیونکہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک. وہ بچپن کے اندر ایک ہم کھیل کھیلتے تھے نا، ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. یہ کرپشن کے اتنے پانی تک آ چکے ہیں، اتنے پانی تک یہ ڈوب چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ڈنڈے والی سرکار، ایک آخری بات کروں گا، آخری ڈنڈے والی سرکار آئے گی. 2 رات چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا. جب تک ماحول نہیں بنے گا یہ لوگ سچ بھی نہیں بولیں گے اور یہ لوگ سدھریں گے بھی نہیں. اور اگر جمہوریت کی چھتری طرح انہوں نے صاف کر لیا اور نواز شریف صاحب کی جگہ نون لیگ کا کوئی اور صاحب وزیر اعظم بن گئے تو آپ کی جمہوریت بھی بچے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا. چلو جی، طارق فضل چودھری صاحب تسی اس تک کوئی جواب دینا چاہو گے؟ میں جواب دیتا دینا کہ گل کو سنجیدہ ہوئے. اچھا چلو. آج جس ماحول گفتگو ہو رہی ہے، جو تسی میں سمجھ رہا کہ جس طریقے نال گفتگو ہو رہی ہے، یعنی جگتے بازیاں اور اندر کے وہ غبار نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. بات فیکٹ کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے بھی سوال پوچھا رانا صاحب، میں نے بھی بات پوچھی. بار بار کہا گیا نا کہ جناب وہ تو نیب ان کے زیر کمانڈ ہے، فلانا ادارہ ان کے زیر کمانڈ ہے، وہاں پہ تو احتساب نہیں ہو سکتا. میں نے ایک سمپل سی بات پوچھی، میں نے کہا 1.5 سال پرائم منسٹر کی پوری فیملی جیل میں رہی، پورا احتساب ہوا. جنرل مشرف نے ایک ایک چیز کا احتساب کیا، ایک ایک چیز کو چیک کیا گیا، ان کا گھر تک لے لیا. لیکن اس کے بعد کیا نکلا؟ پاک صاحب تھے، کیوں باہر گئے؟ کیس بنایا نواز شریف کے خلاف، ایک رائیونٹ کی روڈ کا، ایک 13 سازش کیس. یہ کیس نکلے. نہیں، باہر کیوں گئے؟ اگر کچھ کرپشن ہوتی، معاہدہ کر کے 10 سال تک کیوں گئے تھے باہر؟ اس کو بھی میں جواب دے دوں گا. آپ سے میں نے 4 دفعہ پوچھا اور میرے سوال کا جواب میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا. اب وہ جو بات کر رہے ہیں ذرا پاناما لیکس کی، اور یہاں وہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں. میں پاکستان سے جانا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر جیلیں آتے ہیں. میں 26 بار ہم نے بھی جیل کاٹی ہے، کئی لوگوں نے کاٹی. آپ اپنی خواہش سے باہر آ سکتے ہیں جیل سے. میری بات سنیں، دیکھو خواہش اللہ تعالیٰ رزق کراؤ. یہ بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے بات کہا بھی وہ جواب دے دوں، ذرا وہ والا جواب دے دوں. جو آپ نے کہا کہ گلف سٹیل اور جدہ سٹیل کو بیچ کے جو سرمایہ باہر بھیجا گیا، میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ بال ہم نے دوبارہ آپ کے کورٹ میں دی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں، آپ حکومت ٹائم بائی نہیں کر رہے، اس لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں. اب آپ اتفاق کرتے ہیں، کل آپ کی کمیٹی بنتی ہے، ایک ہفتے میں بیٹھ کے آپ یا تو جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں منی ٹریل پورے کا پورا، یا اس کو آپ خود دیکھ لیں. نہیں آپ کی تسلی ہوتی، آپ ٹی او آر سیکھ کر کے آپ کمیشن بنا دیں. اس میں ہم کون سا ٹائم گین کر رہے ہیں؟ میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان کا یا برطانیہ کا دانا کھیلنا ملک وزارت یہاں پیسہ ملک کا باہر اور دنیا پیسہ گیم کھیلیں گے تو پھر کانسیکوئنٹلی جانا اس ملک کے اندر پھر وہی لوگ آئیں گے جن کے خلاف یہ رقم جو ہے نا آپ لوٹی رقم باہر لے کے جاؤ. اتنا بڑی زیادہ جن کے میں کہتا ہوں لندن میں کاروبار ہیں ان سب کو لٹکایا جائے. پاکستان دشمن ہے اور یہ پیسہ سب کا باہر کیا. جس پارٹی میں یہ لٹیرے بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی یہ خواہش ہے. اتقال میں خوش ہوتا کل وزیر اعظم کہتے کہ آج میں بل لایا ہوں، ایک پاور احتساب بینچ بنا رہا ہوں جو سزا بھی دے گا، اور میں میری بیٹی میرے بیٹوں پہ الزام ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں اس پہ میں کہ جی وہ چھانگا مانگا سے لے کر یہاں تک جو الزام ہے آپ کلیئر کر دیں، چھوڑ دیں. میں کرسی چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے جی میرے اوپر الزام ہے اور میں کھڑا ہوں کٹہرے میں اور فیصلہ کریں. اور اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرسی پہ کیوں بیٹھے؟ کہتا ہوں آج ہی نواز شریف استعفیٰ دے. میرا بھی سوال ہے، میں بتاتا ہوں. مجھے سپریم کورٹ نے نہل کیا اور اسی سپریم کورٹ نے بحال کیا کہ میں کلیئر بحال کیا. جیلی ڈگری کلیئر ہوئی کہ میں فیصلہ دیتا ہوں آپ کو. دیکھو نا جتنی جیلی ڈگری والے کل بھی آپ کے 2 جیلی فارغ ہو گئے. دستی صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب بات یہ نہیں ہے نا. دیکھیں نا آپ حکومت ہے، آپ اپوزیشن تو نہیں ہے نا. آپ اپوزیشن
پوزیشن نہیں ہے. آپ پہ 2.5-3 سال آپ نے جب ہماری حکومت آپ نے کہا کہ ہم پٹا ڈالیں گے, سوئس بینکوں کے پیسے لے کر آئیں گے, نیب آپ کی, ایف آئی اے آپ کی, ایف بی آر آپ کی. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میرا ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے. آپ نے بند کر دیا, آپ نے نیب کو کیا کہا, آپ نے نیب کو کیا کہا, آپ نے نیب کیس بند کر دیا. رانا صاحب, نیب نے جب لسٹ پیش کی سپریم کورٹ کے اندر, ایاز صاحب کے کہنے لگے یہ شریفوں کی پگڑیاں چال رہے ہیں. میاں شہباز شریف نے کیا کہا, میں نے اگر نیب کے کرتوت بتا دی تو ان کے پسینے نکل جائیں گے. میرا تو سوال یہ ہے, پکڑنا تھا, اگر میں نے بینک لوٹا ہے, میں نے قرضے معاف کروائے ہیں, میری آف شور کمپنیز ہیں, کس نے پکڑنا تھا؟ حکومت نے پکڑنا تھا. یہ اس لیے نہیں پکڑے انہوں نے, آج انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی تحریک انصاف کو بھی, میڈیا کو بھی, فوج کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی. اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کوئی احتساب نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بات کریں. حل یہ ہے رانا صاحب, حل یہ ہے کہ کل دیکھیں, پہلے انہوں نے 1.5 مہینہ ضائع کیا, 1.5 مہینہ ضائع کیا انہوں نے. فوری طور پر قانون سازی کر کے پاورفل کمیشن بنے اور 3 مہینے کے اندر پرائم منسٹر سے کام شروع ہو, اور اس کے بعد جس نے لوٹا ہے. رانا صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ آپ کے سامنے آج سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ چل رہا ہے, ان کے ہاتھ میں دی ہے, ہم نے تو ساری آپشن کے سامنے رکھی ہے, لیکن ساری آپشن کے سامنے رکھی ہے, آپ اسے بغیر سنجیدہ ہیں. اگر یہی پتلی تماشا کرنا ہے جو روز لگا ہوا ہے ٹاک شوز پہ, تو وہ ٹھیک ہے. آخری چیز میں آپ کے ساتھ ٹاک شو پہ نہیں ہوتا, لیٹ تو پہلے بہت ہو گئی ہے, لیٹ تو پہلے بہت ہو گئی ہے, سارا کچھ مکمکا ہو چکا ہے.